बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद दियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 715 ईस्वी का जो हज था वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे कि बकौल अनैतुल्लाह साहब कि वहाँ से सांप भी नहीं गुजर सकता था और हर एक ने जाहिर है कि एक जैसा लिबास पहन रखा था और एक खैमों की बस्ती आबाद हो गई थी। वहाँ बहुत सारे भिखारी भी थे। उन भिखारियों में चंद दिनों से एक नए भिखारी का इजाफा हुआ था, लेकिन उस भिखारी की खास बात ये थी कि उसने बेड़ियां पहनी हुई थी और हर बंदा ये देखकर महसूस करता। और दूसरी जो खसूसियत थी वो ये थी कि वो रोने पीटने के बजाय सिर्फ एक ही सदा लगाता। वो आसमान की तरफ देखता और अपनी उंगली बुलंद करके कहता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। लोगों ने उसे कुरेदने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना अपना जुर्म बताता और ना ही अपनी हालत बताता। ये वो शख्स था जो हमला करते करते फ्रांस के अंदर घुस गया था। ये वो शख्स था कि अगर एंड टाइम पर 18,000 फौजी लेकर ये तारिक बिन ज़ियाद की मदद न करता तो उंदलस की तारीख और होती और तारिक बिन ज़ियाद को कोई जानने वाला न होता। जी हाँ, ये शख्स जिसने बेड़ियां पहनी हुई थी और जो भीख मांग रहा था उसका नाम मूसा बिन नसीर था, जो किसी दौर में उंदलस का जो है वो फातिह भी था और उंदलस का हुक्मरान भी था। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वो खलीफा बना या उसने बादशाहत संभाली और बादशाहत संभालते ही सिंध से मोहम्मद बिन कासिम, चीन से कतीबा बिन मुस्लिम, उंदलस से तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर, इनको दमिश्क के कैद खाने में पहुंचा दिया गया। मूसा बिन नसीर पे जो जुर्माना आयद हुआ वो जुर्माना था 2 लाख दीनार 715 ईस्वी में, लेकिन उसकी शर्त एक थी। उसकी शर्त ये थी कि मूसा बिन नसीर वो बूढ़ा जर्नैल ये भीख मांगकर 2 लाख दीनार इकट्ठे करेगा। अब मूसा बिन नसीर सारा दिन हाजियों से वो भीख मांगता और शाम को सबसे सस्ती चीज वो खरीद कर खाता, लेकिन जब वो पैसे गिनता तो उसका दिल बैठ जाता। 2 लाख दीनार उस दौर में। बहरहाल फिर क्या हुआ, मेरा टॉपिक मूसा बिन नसीर नहीं है, मेरा टॉपिक हुक्मरान है, मेरा टॉपिक पाकिस्तान है, आप लोग जानते हैं। मूसा बिन नसीर को बहरहाल किसी न किसी तरीके से वहां हाजियों में से उसके साबका कमांडरों ने और साबका फौजियों ने वो पहचान लिया। वो रात को उसके पास आते और उससे कहते कि हम फरार होने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन बूढ़ा जर्नैल अपने मौकिफ पर डटा रहा। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा, क्योंकि ये पूरी बुक है और मूसा बिन नसीर और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये पूरी बुक है। अगर आपकी फरमाइश होगी तो मैं ये किस्सा आगे बढ़ाऊंगा। अब हम आते हैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक पे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया, यानी मूसा बिन नसीर के साथ क्या हुआ ये मैं अपने ताकतवरों को जो आजकल जो कुछ कर रहे हैं, जिनको ना कब्र याद है, जिनको ना खुदा याद है, जिनको ना आकबत याद है, और जो अपने आप को खालिद बिन वलीद और मूसा बिन नसीर और उसामा बिन जैद इन लोगों से खुदा न खास्ता नऊजुबिल्लाह वो बड़ा अपने आप को फन्ने खान समझते हैं। बहरहाल सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की जो मैयत है वो कब्र पर लाई गई। वहां पे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो भी मौजूद थे, जिन्हें उमर सानी
جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور بنو امیہ کی اگر ٹوٹل کھٹی کمائی ہے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 2.5 سال ہیں۔ ان کا قصہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو سلمان بن عبد الملک کی جو ہے وہ میت میں حرکت ہوئی، اور سلمان بن عبد الملک کے وہاں پہ بیٹے موجود تھے۔ انہوں نے چیخ کر کہا اپنے چچا کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، جنہوں نے اب خلیفہ بننا تھا، لیکن یہ بات عمر بن عبدالعزیز نہیں جانتے تھے، کیونکہ سلمان بن عبد الملک کی جو وصیت تھی وہ ایک چمڑے میں بند تھی، اس کو سیل لگی ہوئی تھی، اور وصیت یہ تھی کہ یہ اس وقت کھولی جائے جب میں مر جاؤں۔ اس وصیت میں نام تھا عمر بن عبدالعزیز کا، لیکن عمر بن عبدالعزیز یہ بات نہیں جانتے تھے اور نہ وہ خلافت چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ زندہ ہیں، ابھی انہوں نے حرکت کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ میت کے قریب آئے، انہوں نے چہرہ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے کفن ہٹایا، اور انہوں نے گورکنوں کو کہا کہ جلدی کریں، کیونکہ اوپر سے انتظار نہیں کیا گیا اور قبر کے باہر عذاب وہ شروع ہو گیا ہے۔ چہرہ وہ انتہائی سیاہ ہو چکا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جلدی کرائی، اور یہ واقعہ آپ طارق جمیل صاحب کی زبان سے پورا سن سکتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کام تیز کرایا اور سلمان بن عبد الملک کو قبر میں رکھوایا۔ پھر ایک اور مسئلہ درپیش آ گیا، وہ یہ جو آج کل مفادات کے بادشاہ ہیں، کوئی شباز سپیڈ ہے، کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی ڈاڑھے لوگ ہیں، کوئی انٹیلیجنسیا ہے، کوئی اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ مورے فٹ کر رہی ہے، کوئی اپنی مرضی کی حکومتیں بنا رہی ہے، کوئی عوام کی رائے کو بلڈوز کر رہے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ پیغام اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ بچنا کسی نے بھی نہیں ہے، کسی نے بھی، اور اگر تھوڑا بہت وہ عوام کے سامنے سرنڈر کر دیں، اگر وہ عوام کی بات مان لیں، اگر عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کر گزریں، تو ہو سکتا ہے ان کا حال سلمان بن عبد الملک والا نہ ہو۔ ورنہ قبر سے باہر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا۔ قبر کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ قبر کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ وہ سلمان بن عبد الملک کا جو چہرہ ہے وہ کعبے کی طرف کرتے، اور چہرہ خود بخود ادھر سے ہٹ جاتا، پھر ٹرائی کرتے، چہرہ قبر کی طرف کرتے اور چہرہ پھر ہٹ جاتا۔ بہرحال اس کوشش میں عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ مداخلت کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ جو ہے نا وہ مٹی ڈالیں اور جو ہے وہ دفنائیں۔ تو سلمان بن عبد الملک کو دفنا دیا گیا۔ ایک میسج ہے، جس تک پہنچ جائے، کسی کی سمجھ میں آ جائے، ڈاٹ کنیکٹنگ وہ خود کر لے، اور اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو موسیٰ بن نصیر آگے چل کے کیا ہوا اس بوڑھے جرنیل کے ساتھ، اور ان عمدی بدماشوں نے کیا کیا، وہ 2.5 سال عمر بن عبدالعزیز والے نکال کے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ گیلپ سروے کا بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ سروے آیا ہے، اور وہ سروے یہ کہتا ہے، ہم مذاق میں کہتے ہیں نا بریانی اور اپر چیمبر جو ہے نا وہ خالی ہے، اور جو آج تک ان 2 خاندانوں کی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع رکھتے ہیں، تو مور لگا دی ہے گیلپ سروے نے۔ گیلپ سروے کیا کہتا ہے جی کہ گریجویٹس، جتنے بھی گریجویٹس تھے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، جتنے بھی وہ 12 پاس یا ایف اے پاس تھے انہوں نے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ووٹ ڈالا ہے پی ٹی آئی کو۔ پھر کہتا ہے کہ جتنے بھی میٹریکولیٹ تھے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے پی ٹی آئی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ 18 سال سے 25 سال تک کی عمر کے سب سے زیادہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو، گریجویٹس ووٹ۔ اب آگے سنیں، دلچسپ، انڈر مڈل، جو مڈل تھے یا مڈل سے نیچے تھے، سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے نون لیگ کو، اور ان کی عمر بھی زیادہ تھی۔ ایک تو یہ مڈل پاس تھے، دوسرا ان کی عمر بھی زیادہ تھی۔ یہ جو بابے پھر رہے ہیں نا وہ پچھلے دوروں والے، میں تو ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ جو تقریباً 55 سے اوپر ہے وہ نون لیگ کا ہی ووٹر ہوتا ہے اور سپورٹر ہوتا ہے، ان کے دلوں پہ جو ہے نا وہ مور لگ چکی ہے۔ تو بہرحال یہ جی تھے مڈل، یہ سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے نون لیگ کو۔ اگلی جو دلچسپ بات بتاؤں آپ کو وہ یہ
کہ جو بالکل ہی گئے گزرے تھے ہمارے بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے وہ ان پڑھ، جن کو موقع نہیں ملا کسی وجہ سے، وہ سکول نہیں جا سکے، وہ پڑھ نہیں سکے وسائل کی وجہ سے، میں کوئی ان کے بارے میں منفی بات نہیں کر رہا، لیکن سب سے زیادہ ان لوگوں کا ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کو۔ اب سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یعنی گریجویٹس ایف اے اور میٹرک پی ٹی آئی، اس کے علاوہ مڈل نون لیگ اور ان پڑھ ووٹ، وہ آپ سندھ میں دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ خود نہیں پڑھنے دیتے، بلوچستان میں وڈیرے نہیں پڑھنے دیتے بچوں کو، سندھ میں یہ نہیں پڑھنے دیتے۔ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اب اگر پڑھنے دیں تو یہ نتیجہ آئے گا جو پی ٹی آئی کا آیا ہے، وہ ان کی حقیقت سے واقف ہو جائے گا۔ یعنی وہ فرزند زرداری سے کوئی خیر کی توقع تھی کہ باہر سے پڑھا ہے، نوجوان ہے، لیکن وہ بھی بعض اس کے باپ نے بھی اس کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا ہے، وہ بھی اسی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور باپ کے قاتلوں کے اور جو ہے نا وہ ماں کے قاتلوں کے، ادھر وہ کہتا ہے کہ میں افغانستان نہیں گیا۔ ایک نجی محفل میں اس نے کہا ہے کہ میں نے ایز وزیر خارجہ افغانستان کا اس لیے دورہ نہیں کیا کہ وہ میرے ماں کے قاتل ہیں۔ یہ حالانکہ 100% کنفرم بھی نہیں ہے، بس باتیں ہیں۔ ادھر تو اعجاز الحق کنفرم ہے، ضیاء الحق کنفرم ہے، نواز شریف لوگوں کی مٹھائیاں بانٹنی جو ہے نا کنفرم ہے، نواز شریف کے باپ کی مٹھائیاں بانٹنا کنفرم ہے۔ افغانستان نہیں گیا جہاں پہ ملک کا مسئلہ تھا کہ ملک سٹیک پہ لگا ہوا ہے اور ملک کے مفادات ہیں افغانستان سے، دعا سلام، ادھر نہیں گیا۔ ملک کی خیر ہے، ادھر جو ہے جہاں پہ ذاتی تھا، جہاں پہ ذاتی دشمنی تھی، قتلوں کی دشمنی تھی، ادھر اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اپنا تھوکا بہترین کسٹرڈ کی طرح چاٹا، بار بار چاٹ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ان پڑھ ووٹ پڑا ہے وہ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے۔ ایچیسن کالج کے سٹوڈنٹس نے اور ان کے والدین نے ہزاروں وہ میلز کی، کیونکہ بڑی مشکل سے ایچیسن کالج کی انتظامیہ کو اس بات پہ راضی کیا گیا کہ سرٹیفکیٹس دینے کی تقریب میں میڈم چیف منسٹر کو چیف گیسٹ بنایا جائے۔ اب ایچیسن کالج آپ جانتے ہیں لاہور میں، عمران خان وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں اور بہت سارے بڑے لوگ وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں کہ چیف منسٹر وہاں پہ چیف گیسٹ ہو۔ دعوت نامہ بھی مل گیا 8 تاریخ کا، لیکن اتنی زیادہ وہ سٹوڈنٹس نے اور ان کے والدین نے وہ ای میلز کی ایچیسن کالج کو کہ ہمارے بچے وہ اس مینڈیٹ چور سے وہ سرٹیفکیٹس نہیں لینا چاہتے، وہ اس سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں نہیں لینا چاہتے۔ پھر انفارم کر دیا گیا ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو کہ جی یہ معاملہ ہے، اور اگر آپ پھر بھی آئیں تو معاملات وہ کافی خراب ہوں گے، اور اگر وہ آتی تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں پہلے کیا ہوتا۔ جی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ اگر وہ وہاں پہ آ جاتی تو ان کا کس طرح استقبال ہوتا۔ ظاہر ہے ابھی آپ کو بتایا ہے، گیلپ سروے بتایا ہے کہ جو کوئی عقل رکھتا ہے، جو کوئی شعور رکھتا ہے، جو کوئی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ ان کی حقیقت سے واقف ہے کہ انہوں نے پنجاب میں کیا کیا، انہوں نے 6 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، پاکستان میں کیا کیا، پاکستان کو ان حالات تک لانے کے ذمہ دار 2 بندے ہیں، یعنی 2 قوتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ جرنیل ایوب یحییٰ، اس کے بعد ضیاء، اس کے بعد مشرف، اس کے بعد باجوہ، یہی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں۔ یعنی ایک طرف جرنیل ہیں، دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، درمیان میں کوئی سال 1.5 سال 2 سال وہ ایویں حادثاتی طور پہ کسی کو بنا لیا گیا تو ان کو جو ہے نا وہ بنا دیا گیا۔ پھر ان کو غلطی کا احساس بھی جلدی ہو گیا، خاص کر جرنیلوں کو کہ یار یہ تو ہم نے غلط بندے بنا دیے ہیں، ہماری جو پالش کرتے ہیں، ہماری جو زبانیں مارتے ہیں، تو وہ تو یہ تو خاندان ہے، یہ خود کھاتے ہیں، کھانے دیتے ہیں اور جو کھائے پیے بانٹتے ہیں۔ جس طرح اب وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک کیک ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری نہیں ہے، ٹوکا ہے۔ پنجاب کا گورنر اس کا، چیئرمین سینٹ اس کا، وزیر داخلہ یہ، صدر یہ، وزیر اعظم یہ، کے پی کے کا گورنر یہ،
بلوچستان کا وزیر اعلیٰ یہ انہوں نے ٹوکوں سے وہ اس 7,96,096 مربع کلومیٹر کیک کو وہ کاٹ رہے ہیں، بلیڈ کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ آپ فلم دیکھیں نا شولے، جب ایسے بھی ہماری سلطان رائی لوگوں کی فلم دیکھیں تو ڈاکو آ گئے، گبر آ گیا یا وحشی جٹ آ گیا، لوگ جلدی جلدی کھڑکیاں بند کر دیتے اور چھپ جاتے۔ اب کیا پرابلم چل رہا ہے؟ یعنی چور اور ڈکیت کھلے عام اور مکمل سیکیورٹی میں وہ پھر رہے ہیں، ان کو پولیس سیکیورٹی دے رہی ہے، ان کو رینجر سیکیورٹی دے رہی ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، ان کا احترام کرو، انہوں نے ملک لوٹا ہے، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ منصفانہ تقسیم نہ کر کے وسائل کی ملک توڑا ہے، گبر آ گیا۔ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کہہ رہی ہیں، لوگوں کو کہہ رہی ہیں، 70 گاڑی اور 50 گاڑی، گھوڑوں کی جگہ اب گاڑیاں آ گئی ہیں، ان کے ساتھ لگا کے اور سیکیورٹی آوازیں دیتی ہے، گبر آ گیا، ہٹ جاؤ آگے سے، گبر آ گیا۔ اب وہ سیکیورٹی ان کے ساتھ ہے، چوروں کے ساتھ۔ دنیا میں کہیں اگر آپ نے دیکھی ہے تو دکھا دیں۔ بہرحال چیف منسٹر کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور بہت افسوسناک خبر ہے، سمیع ابراہیم صاحب نے بریک کی ہے کہ کراچی میں انور مقصود صاحب ساری عمر اس قوم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے رہے، ساری عمر اس قوم کے ہونٹوں پہ کہہ کے بکھیرتے رہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، بلکہ اغوا کیا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا گیا ہے انور مقصود صاحب پر۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تمام ٹی وی چینلز کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں انور مقصود کو ٹی وی پہ نہ لیں، نہ ان کی کوئی بات چلائیں۔ وہ جو سرکاری تقریبات میں میزبانی کرتے تھے، چاہے وہ فوجیوں کی ہوتی اور چاہے وہ کوئی اور تقریب ہوتی، تو اس میں انور مقصود پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہرحال میں نے سلمان بن عبد الملک کا شروع میں اس لیے واقعہ سنایا تھا کہ انور مقصود جیسا شخص یہ کسی اور اگر یقین کرے ملک میں ہوتا نا تو یہ اثاثہ ہوتا، اس کو اثاثہ ڈکلیئرڈ کر دیا جاتا۔ یہ سب سے پہلے نوبل پرائز فار لٹریچر کے لیے، اردو لٹریچر کے لیے یہ بندہ نومینیٹ ہوتا، لیکن یہ کوئلے کی کان ہے، جو اس کان میں جاتا ہے اس کا منہ اور ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، یا یہ نمک کی کان ہے، جو اس کے اندر جاتا ہے وہ نمک بن جاتا ہے۔ 47 سے لے کر 2024 تک قبروں کا ہی پتہ نہیں ہے، یقین کریں، جو حکمران تھے نام بھی کوئی نہیں جانتا کہ محمد علی بوگرا کون تھا، چودھری محمد علی کون تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مرزا تھا، اسکندر مرزا کون تھا، وہ کہاں دفن ہے، ان پہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے یا کوئی۔ وہ ارطغرل میں مجھے فکرہ بڑا پسند آیا کہ حلیمہ سلطان وہ ارطغرل کو کہتی ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہماری قبروں پر آ کر فاتحہ پڑھیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی فاتحوں کی برسات ہوتی ہے روزانہ ان کے مزاروں پر۔ یہ میرا خیال ہے یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہم پہ آ کے لعنتیں ڈالیں، لوگ ہمارے اوپر آ کے تھوکیں، کیونکہ میں نے آپ کو میر جعفر کا بتایا تھا کہ میر جعفر کی قبر پر وہ گوروں کو دستہ تعینات کرنا پڑا تھا، کیونکہ روزانہ لوگ وہاں پہ آ کے بڑا پیشاب کرتے، گند پھینکتے، اور پہلے 2 دنوں میں انہوں نے ڈیڈ باڈی نکال لی تھی، ڈیڈ باڈی نکال کے اس کے ساتھ جو کیا تھا۔ خدا نہ خواستہ میں اس کا حامی نہیں ہوں، اسلامی جو ہے نا وہ طور طریقہ یہ نہیں ہے، لیکن انجام یہی ہوتا ہے پھر۔ تو بہرحال انور مقصود صاحب کا بہت افسوس ہے، اس قوم کی سوچ پہ بہت افسوس ہے، ان حکمرانوں کی سوچ پہ افسوس بھی ہے اور ان حکمرانوں کی سوچ پہ لعنت بھی ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ لوگ لائک نہیں کرتے، آپ سے شکوہ ہے، میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہوا ہے؟ لائک کر دیا کریں، اس کے علاوہ کومنٹس کیا کریں، جس طرح میں نے آپ کو موسیٰ بن نصیر کا بتایا کہ آپ کومنٹس میں بتائیں کہ اس کو مزید آگے جاری رکھا جائے۔ دوسرا، سبسکرپشن بالکل رک گئی ہے، آپ لوگ سبسکرائب کرانے میں تعاون نہیں کرتے، سبسکرائب کروایا کریں، ویورشپ دیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔